बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब की, हमारे मुल्क पाकिस्तान की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आज मौरख़ा यकम मई बरोज़ जुमअतुल मुबारक हम अपने सबक का तीसरा टॉपिक कुरान मजीद के फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। मौज़ूआती मुतालिया सबक नंबर 1 कुरान मजीद हमने शुरू किया था, उसके 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कुरान मजीद का तारुफ और कुरान मजीद की हिफाजत। आज हम पढ़ेंगे कुरान मजीद के फ़ज़ाइल। मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद के फ़ज़ाइल का मतलब ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो कुछ बयान किया है वो हकीकत पर मबनी है, लिहाजा इस कुरान पाक की आयात को पढ़ना बाइस सवाब है, इसकी तिलावत नेकी है और इस पर अमल करने के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी और इज्जत और सरफराजी अता फरमाते हैं। तो आज का सबक है हमारा कुरान मजीद के फ़ज़ाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रीडिंग कर लें, उसके बाद मैं इसका माना तफसील से अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है वो यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद पर मबनी है और इसमें किसी शक का गुज़र नहीं। इसमें हर ज़माने और हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई मौजूद है और इंसान की दुनिया और आखिरत की हकीकी फलाह का दारोमदार इसी पर अमल करने में है। इसलिए कुरान हकीम को बड़ी फजीलत हासिल है। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इस तरह से वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो खुद भी इसका इल्म हासिल करे और इसे दूसरों को भी सिखाए। इरशाद नबवी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू। खैरुकुम, तुम में से बेहतर, मन तअल्लमल कुरआन, जिसने कुरान सीखा, व अल्लमहू, और इसे सिखाया। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक का इल्म हासिल करने की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दें और इसके लिए किसी तरह की मेहनत से दरेग ना करें। अब ज़रा समझें इस पैराग्राफ को। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है वो यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद पर मबनी है। हम पीछे बार बार ये पढ़ चुके हैं कि कुरान मजीद कलाम इलाही है, तो कलाम इलाही में जो कुछ बयान किया गया वो यकीनी ही हो सकता है और हकीकत की बुनियाद पर मबनी ही हो सकता है और इसमें किसी शक का गुजर नहीं। अल्लाह ताला सूरह बकरा की इब्तिदा में इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिकल किताब, ये किताब है, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें हर ज़माने और हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। कुरान पाक एक आलमगीर किताब है। ऐसा नहीं है कि आज से 1400 साल 1500 साल पहले नाज़िल हुई तो उस ज़माने के लोगों के लिए तो ये काबिल अमल हो और आज के ज़माने के लोगों के लिए या हमसे बाद आने वाले लोगों के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये काबिल अमल ना हो। ऐसा नहीं है, बल्कि ये किताब एक ऐसी किताब है, एक ऐसी आलमगीर किताब है कि जिसमें हर ज़माने के इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। ये कुरान पाक का एजाज़ है, मौजज़ा है कि आज से 1400 साल 1500 साल पहले नाज़िल हुआ। उस वक़्त जो लोग इसको पढ़ते थे, समझते थे, उनको ये लगता था कि ये हमारे ही ज़माने के लिए नाज़िल हुआ है। आज हम पढ़ते हैं तो हमें कुरान पाक पढ़कर ये ऐसा लगता है हकीकत में कि शायद हमारे अहवाल को देखकर ये किताब नाज़िल की गई। इसी तरह क़यामत तक आने वाले लोग जैसे जैसे इसको पढ़ते रहेंगे, उनके हर मसले का हल, उनकी हिदायत और मुकम्मल रहनुमाई इसमें मौजूद उनको मिलेगी। इसी तरह ये कुरान पाक हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए भी मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई रखता है। हर खित्ते से मुराद कि ये अरबी में नाजिल हुआ तो सिर्फ अहले अरब के लिए हिदायत और रहनुमाई का जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो किसी भी दुनिया के खित्ते में रहते हों, उनके लिए इसमें मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि कुरान पाक का मौजू
انسان ہے. جب انسان ہے تو اب اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کا انسان جو ہے اس کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. اور صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ انسان کی دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار بھی، کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر عمل کرنے میں ہے. اتنی عظیم کتاب ہے، اس لیے قرآن پاک کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور یہ کلام الہی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے. دنیا کے تمام کلاموں سے بہتر یہ کلام ہے. جس طرح سے یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو اس کا علم حاصل کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے. ارشاد نبوی ہے، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کا علم حاصل کریں اور اس کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں. آگے دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے. اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اجر ملتا ہی ملتا ہے. اگر بغیر سمجھے بھی اس کی صرف تلاوت کی جائے تو اس کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ، یہ 3 حرف ہیں. اور اگر کسی نے صرف الف لام میم پڑھ لیا تو اسے 10 نہیں بلکہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی جائیں. یہ تو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر اجر جو ملتا ہے. اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے. جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا. قرآن پاک کی تلاوت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتے ہیں وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. قرآن پاک پر عمل کرنے کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو قرآن پاک پر عمل کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی عطا فرماتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا حدیث نمبر 3 ہم نے پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حصہ احادیث میں. تو وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جن کو ادا کیے بغیر کوئی شخص عامل قرآن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ان میں سے سب سے پہلا حق تھا قرأت قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اور دوسرا حق تھا اس کو سمجھنا، اور تیسرا حق تھا اس پر عمل کرنا، اور چوتھا حق تھا جو خود پڑھا، جو خود سمجھا، جس پر عمل کیا، دوسرے لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا. یہاں پہ قرآن پاک کا یہ حق بیان کیا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور جو شخص، جو مسلمان اس پر عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں
عزت اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اعزاز، یہ فضیلت انفرادی طور پر بھی حاصل ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ اگر کوئی شخص قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کی جماعت قرآن پاک پر عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں اور سرفرازیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس سے منہ پھیرنے والے لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص منہ پھیرتا ہے تو وہ ذلیل ہوتا ہے، اگر جماعت منہ پھیر لیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمان جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب تک مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اس وقت تک مسلمانوں کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں، مسلمانوں کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، مسلمانوں کا حکم آگ بھی مانتی تھی، مسلمانوں کا حکم مٹی بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، مسلمانوں کا حکم دریاؤں کا پانی بھی مانتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی عزتیں عطا فرمائیں۔ بطور مثال میں ایک آدھ واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، دنیا میں غالب تھے، اور ان کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں، ہواؤں پہ تھی۔ آپ کی ٹیکنالوجی نے آج ترقی کی ہے، ہم یہاں سے بیٹھے کئی ہزار کلومیٹر دور ایک منٹ میں، بلکہ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن آج سے 1500 سال پہلے جب اس قسم کی ٹیکنالوجی کا کوئی دور دور تک بھی نام و نشان نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ آپ نے اپنے خطبے کو چھوڑ کر ایک جملہ بلند آواز سے کہا اور بار بار کہا۔ صحابہ کرام مسلمان اس جملے کو سن کر حیران ہو گئے۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا بلند آواز سے، اور پھر اپنا خطبہ جاری فرمایا۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرما کے منبر سے نیچے اترے، مسلمانوں نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین، یہ درمیان میں آپ نے کیا پکارنا شروع کر دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو ایک اسلامی لشکر جو کہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، جس کے امیر حضرت ساریہ ہیں، فرمایا کہ وہ اس وقت میدان جنگ کے اندر برسر پیکار ہے، اور فرمایا کہ جس وقت میں خطبہ دے رہا تھا تو دوران خطبہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے سارے پردے ہٹائے تو مجھے یہ نظر آیا کہ ان کا دشمن ایک پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ آپ نے یہاں سے مدینہ میں بیٹھ کے ہزاروں کلومیٹر دور اس اسلامی لشکر کے امیر کو خاطب کیا، پکارا اور فرمایا کہ پہاڑ کی جانب دیکھو، پہاڑ کی جانب دیکھو، پہاڑ کی جانب توجہ کرو، تمہارا دشمن وہاں چھپا ہوا ہے، وہ اچانک تم پہ حملہ کر سکتا ہے، اگر اچانک اس نے تم پر حملہ کر دیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی، مسلمان خاموش ہو گئے۔ جب کئی دنوں کے بعد وہ اسلامی لشکر فتح یاب ہو کر واپس آیا مدینہ منورہ میں، تو صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے اس لشکر سے پوچھا کہ فلاں تاریخ جمعۃ المبارک کا دن، خطبے کا وقت، تم میدان جنگ میں برسر پیکار تھے تو تمہیں کوئی آواز سنائی دی؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں واقعتاً ہم میدان جنگ کے اندر برسر پیکار تھے کہ ہمارا دشمن پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور ہماری اس جانب توجہ نہیں تھی، اور ان قریب وہ دشمن ہم پہ حملہ کرنے والا تھا۔ اگر وہ ہم پہ حملہ کر دیتا تو وہ حملہ اتنا اچانک ہوتا کہ ہم لوگ شکست سے دوچار ہو جاتے، ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔
کہ ہم نے اچانک امیر المؤمنین کی آواز سنی، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، ہم نے پہاڑ کی جانب دیکھا تو ہمیں چھپا ہوا دشمن نظر آ گیا۔ تو امیر المؤمنین کی اس پکار نے، اس آواز نے ہمیں نقصان سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ تو مسلمان جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں، بلکہ ان کا حکم تو پھر ہوائیں بھی مانتی تھی۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مسلمانوں کا حکم زمین نے مانا، مسلمانوں کا حکم دریاؤں کے پانیوں نے مانا، مسلمانوں کا حکم جنگلات کے درندوں نے اور پرندوں نے اور چرندوں نے مانا۔ ہزاروں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، بیسیوں مثالیں ہیں جو کہ صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر تو اجر عطا فرماتے ہی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت اور سرفرادی عطا فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے تو دنیا میں غالب رہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتنی شروع کی اور مسلمان دنیا کی ظاہری رنگینیوں کے اندر کھو گئے تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے۔ اور یہ بات آج سے 1500 سال پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت وضاحت سے ارشاد فرما دی تھی۔ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا، یعنی ذلیل و خوار کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک لشکر کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے کہ دوران سفر ایک پہاڑی کی چڑھائی چڑھ رہے تھے، تو پہاڑ چڑھتے چڑھتے درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کے اور نیچے وادی کی جانب دیکھنے لگے اور وادی کا نظارہ کرنے لگے۔ کچھ دیر آپ رکے رہے، آپ کے ساتھ جو اسلامی لشکر تھا وہ بھی رکا رہا، لیکن گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو کچھ دیر بعد کیونکہ درمیان میں پہاڑی کے بالکل کسی قسم کے سائے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، تو کچھ دیر تو مسلمان خاموش رہے، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر مسلمانوں نے امیر المؤمنین سے کہا کہ امیر المؤمنین، اگر آپ کو یہ وادی خوبصورت لگ رہی ہے اور آپ اس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ پہاڑی کی چوٹی پہ تشریف لے جائیں، وہاں پہ درخت ہیں، سائے میں بیٹھ کے آرام سے اس وادی کو دیکھ لیں، اس کا نظارہ کر لیں۔ آپ کے یہاں پہ رکنے کی وجہ سے پورا لشکر رکا ہوا ہے، اور آپ کی وجہ سے وہ پورا لشکر تکلیف میں مبتلا ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، یہاں پہ سخت دھوپ ہے، یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اس پہاڑی کا نظارہ کر رہا ہوں اور اس پہاڑی سے پھر نیچے وادی کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ وادی، فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے جسے میں بچپن سے جانتا ہوں۔ فرمایا کہ جب میں زمانہ جاہلیت کے اندر جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ نہیں ہوا تھا، جب تک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں، میرے سینے میں قرآن کو محفوظ نہیں کیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس وادی کے اندر میں اپنے اونٹ لے کر آیا کرتا تھا صبح کے وقت چرانے کے لیے، سارا دن اونٹوں کو چرا کر جب شام کو واپس گھر جاتا تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تجھ سے تو یہ جانور بھی چرائے نہیں جاتے۔ کہ جانور بھوکے ہوتے تھے، اونٹ بھوکے ہوتے تھے، وہ صحیح طرح سے پیٹ نہیں ان کا بھرا ہوتا تھا، تو مجھے اس بات پہ ڈانٹ پڑا کرتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ آج وہ دن ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ مجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اور آج جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑنے کی وجہ سے، اور قرآن پاک پر اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بادشاہت اور خلافت عطا فرمائی ہے۔
تو بہرحال یہ بات سچ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے تو دنیا میں غالب رہے، لیکن جب سے انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے۔ اور یہ بات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔